कोरोना के वार जारी, वायरस 24 घंटों में मजीद 84 जाने लेके आ 2972 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 42,478 हो गई। कराची के जिला वस्ती और गरबी के बाद किमाड़ी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर के मजीद 7 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, शिमाली इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे सूरज की झलक, धुंध गायब हो गई। कोयटा में दर्जा हरारत -5 और कल्लात में -6 रिकॉर्ड। कराची में पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मरियम नवाज शो ऑफ हैंड की हामी, लेकिन वज़ीर आज़म के ऐलान की मुखालिफ। कहा सेनेट इलेक्शन पर ऑर्डिनेंस किसी सूरत नहीं लाने देंगे। इमरान खान ने किस हैसियत में सेनेट इलेक्शन पहले कराने का ऐलान किया? ज़ाती मफादात के लिए आप आइन का हुलिया नहीं बिगाड़ सकते। शो ऑफ हैंड के खिलाफ नहीं, मगर इस वक्त इसके पीछे शफाफियत नहीं। कैलबरी क्वीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका खौफ बता रही है। जिन्होंने धांधली सीखी हो, शफाफियत उनके लिए डरावना ख्वाब ही हो सकती है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। सूबाई मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, नून लीग के कई अरकान राजकुमारी की सियासत से तंग आकर हमारे साथ राब्ते में हैं। अपोजिशन को सरप्राइज देने का वादा पूरा करेंगे। MKM ने अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। सेनेट इलेक्शन में मुकम्मल यकजहती का इजहार। मुत्तहिदा वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल, कराची पैकेज और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मिले। नैब सियासतदानों को रुस्वा करने का इदारा बन चुका है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा नैब केसेस का कोई एतबार नहीं। आम आदमी को आज कुछ नहीं मिल रहा, इसका मुजरिम कौन है? अवाम को इल्म होना चाहिए चीनी स्कैंडल में किसको फायदा हुआ। पाकिस्तान में आज किसानों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क, आबादी के बड़े हिस्से का इन्हिसार ज़राअत पर होता है। पूरा साल इसकी ज़मीन मुख्तलिफ किस्म की फसलें और फल उगाती है। में पाकिस्तान समेत किसानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फार्मर्स डे जो है वो मनाया जा रहा है। उसी निस्बत से आज हमने एहतमाम किया अपने स्टूडियोज़ में कि इस शोबे से जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं उनके कुछ गिले भी हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास जिम्मेदारियां हैं, उनको हमने मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हुसैन जहानिया गदई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सूबाई वज़ीर हैं बराए ज़राअत पंजाब के। सब वेलकम टू द शो। और खालिद महमूद खोखर साहब जो हैं ये सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हैं और पिछले 5 साल से हम इन्हें सड़कों पर देख रहे हैं और गिला करते देख रहे हैं अपने अवाम से, अपने लोगों से, अपने मीडिया से भी। तो इससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन बहरहाल ये क्या कहेंगे और इनके गिले शिकवे क्या हैं और इनकी जो इनके मुतालबात हैं वो क्या हैं गवर्नमेंट से, सरकार से। और सपना ओबरॉय हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, फैब की आप डायरेक्टर हैं। मैं गदई साहब आपसे शुरू करूँगा कि आज का दिन जो है ख़ास आपकी वजारत का दिन एक तरीके से हो गया है, तो इस सिलसिले में क्या इस वक्त हम देखते हैं? पर एकड़ यील्ड के सिलसिले में हमने क्या किया है? पानी के हवाले से किसानों को पहुंचाने, टेल तक पानी जो है वो पहुंचे। बहुत सारे सवाल मैं आपसे एक ही बार कर लेता हूं। फिर बिजली, आप देखिए कि ज़रा सा बिजली में सपोर्ट दी है, ज़रा सा सपोर्ट दी है गवर्नमेंट ने, तो टेक्सटाइल सेक्टर कहाँ से कहाँ चला गया है। किसानों को क्या दे रहे हैं? आपका शुक्रिया कि आज आपने मदऊ किया और ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से मैं कहूँगा कि आप ये बहुत अच्छा मौका है कि आज मुझे आपने बात करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि माजी में किसान हमेशा नज़रअंदाज होता रहा है और वो चूँकि वोकल नहीं है। अर्बन पॉपुलेशन वोकल होती है और हमेशा हर एक के फोकस में होती है। तो आपका क्या ख्याल है कि जैसे इंडिया में वोकल हुए हैं, मैं उसी पे आ रहा था और फिर एहतजाज करें, उसके बाद फिर हम मैं उसी पे आ रहा था
کہ اب دیکھیں نا کہ چونکہ اربن پاپولیشن ووکل ہوتی ہے، اب جو ہمارا اسمال ٹریڈر ہے اس سے گورنمنٹ ڈرتی ہے شٹر ڈاؤن نہ کر دے، تو کسان بیچارہ جو ہے وہ آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے، اس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ میں آج کے سال گندم نہ اگاؤں اور میں چپ کر کے گھر آرام کروں، کیونکہ اس نے اسی سے ہی پھر اپنی روزی چلانی ہوتی ہے۔ فصل آتی ہے تو یہ مقدمے بھی آتے ہیں اور سب کچھ آتا ہے، فصل آتی ہے تو وہ قرضے بھی وہ اسی سے پورے کرتا ہے نا۔ آپ نے مقدموں کی بات کی، قرضوں کی میں تو بات ذرا کی۔ مذاق، چونکہ سرگودا قومی تو ہم انتظار کرتے رہتے تھے کہ فصل آئے گی تو اس کے بعد جڑے معاملات نے وہ دیکھا گیا۔ آپ چونکہ منسٹر ہیں، سینئر بھی ہیں، اس لیے میں نے آپ سے شروع کیا، اگر ہم ان سے پوچھیں پھر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ان کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو شکایات ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں پر جناب؟ آج کے دن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شکر ہے پاکستان میں بھی یہ دوسرا سال ہے کسان ڈے ہم منا رہے ہیں جی، پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کسان محب وطن ہے جی، کیونکہ وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا، اس کا جینا مرنا پاکستان میں، اس کے بچے ادھر ہیں، اس کی تعلیم ادھر ہے، اس کی صحت ادھر ہے، اس کا ایمان تک ادھر ہے۔ لیکن کاشتکار کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن درست بات، یہی میں نے آپ سے شروع میں کہا جی کہ کوئی سبسڈی کسی قسم کی ہمیں نہیں، کوئی سبسڈی اناؤنس خاص ہوتی طور ہے پہ بجلی وغیرہ میں نظر نہیں، سبسڈی اناؤنس ہوتی ہے جی۔ میں آپ کو عرض کروں کووڈ-19 میں پرائم منسٹر صاحب نے سبسڈی اناؤنس کی جی، اور وہ تمام سیکٹرز کے لیے تھی، جس میں اس کے لیے ایگریکلچر کے لیے بھی تھی، باقی تمام سیکٹرز کو مل گئی سوائے ایگریکلچر کے۔ یہ اپریل میں اناؤنس ہوئی تھی، ہماری کچھ فصلیں آئیں چلی گئیں لیکن ہمیں وہ سبسڈی نہ ملی۔ آج کے دن پہ میں حکومت سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں، میں لمبے زیادہ مطالبے نہیں کرتا حکومت سے، ہمیں کوئی سبسڈی نہ دیں، کچھ نہ کریں، ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کر لیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے، جو ہمیں آج تک سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکا۔ آپ سے بڑا سن آف سوائل کون ہے؟ جتنے بھی کسان پورے پاکستان میں بستے ہیں، میں آپ سے شروع میں پہلے عرض کر رہا ہوں، جو ہمارے اوپر حکمران اکثر آتے ہیں، جو مسلط ہوتے ہیں، آپ کے گلے کیا ہیں، شکایات کیا ہیں؟ کیونکہ اسی سے پھر مسائل ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا دنیا کے ساتھ، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ریسرچ پہ پیسہ نہیں خرچ کیا جا رہا، ہمارا جو ریسرچ کا ایگریکلچر کا بجٹ ایک ہی یونیورسٹی ہے ہمارے پاس، یہ فیصل آباد میں، فیصل آباد یونیورسٹی کو تو ختم کر دیا گیا نا جی۔ فیصل آباد یونیورسٹی، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی، یہ 60 میں جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی ہے تو انہوں نے ماڈل فیصل آباد یونیورسٹی کو، اس وقت لیل پور یونیورسٹی تھا، اس کے بعد ہم نے کیا ظلم کیا جی، پتہ نہیں باہر کے کسی آقاؤں کے کہنے پہ کیا گیا، اس سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی گئی، اس یونیورسٹی کو ہم نے برباد کر دیا، جو اصل چیز تھی۔ اب وہاں سے جو ہمارا بچہ پڑھ کے آ رہا ہے وہ تو ایک بابو بن کے آتا ہے، اس کے پاس ریسرچ نہیں ہے، ایکسٹینشن نہیں ہے، اس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ آپ ایک بچے کو بھیجتے ہیں میڈیکل کالج میں، 7 ہسپتال ہوتا ہے، اس کے بعد اسے 2 سال کی کم از کم کسی ہسپتال میں ٹریننگ کرنا لازمی ہے اس پہ۔ ادھر ایسی چیزیں ایگریکلچر یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی مزید کچھ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ پھر میں سپنا بیوی کی طرف چلوں۔ ایگریکلچر کے 3 بیسک کمپوننٹ ہیں، ایک ایجوکیشن، پھر ریسرچ، پھر ایکسٹینشن، تاکہ فارمر تک وہ ریسرچ، وہ کہہ رہے ہیں وہ دونوں چیزیں تو بالکل نہیں ہو رہی نا، ریسرچ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ ان کی بات کو میں مزید ذرا تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ بہت پہلے ایک زمانے میں یہاں پہ ایگریکلچر ایجوکیشن کو علیحدہ کر دیا گیا، یونیورسٹی کی ذمہ داری، اور ریسرچ کو علیحدہ کر دیا گیا، ایکسٹینشن کو علیحدہ کر دیا۔ اور جو اوریجنل ماڈل تھا فیصل آباد کا، وہ یہ تھا کہ ریسرچ ایکسٹینشن ایجوکیشن کے ساتھ ہوگی، وہیں جہاں تعلیم دی جا رہی ہوگی وہاں ریسرچ بھی ساتھ کی میں جائے گی۔ اگر آپ سے پوچھوں اس وقت کتنے ریسرچ سینٹر پنجاب میں کام کر رہے ہیں؟ اس وقت تو 173 کے قریب ریسرچ سینٹر ہیں۔ یہ کم ہے کھوکر صاحب؟ کتنے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں کم نہیں، میں آپ کو بتا نہیں، ریسرچ سینٹر کا میں آپ کو فرض کیا ملتان میں سب سے بڑا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جی، سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ 2015 سے ان کے پاس صرف تنخواہوں کے پیسے ہیں، بلکہ پچھلے 1 سال کے سے تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ سپنا، آپ چونکہ ایک پریکٹیکل خود آپ ایک فارمر ہیں، کیا مسائل اس وقت کسان کو ہمارے ادھر پیش ہیں؟ ایک دوسرے بتائیے کہ پر ایکڑ جو ییلڈ ہے اس میں ہم کتنا پیچھے ہیں دنیا سے؟ ہم کتنی پر ایکڑ ییلڈ لیتے ہیں اور دنیا کتنا لیتی ہے؟ سب سے پہلے تو سر پرابلم یہ ہے کہ آج 18 کو منایا جائے گا کسان ڈے، 19 کو ختم ہو جائے گا کہ ایک دن کسان اور ڈے، روٹی آپ نے سارا سال کھانی ہے، پھل آپ نے سارا سال کھانے ہیں، کسان کا کام تو سارا سال آپ نے ایک دن یاد رکھنا ہے۔ تو اگر یہ چیز بندہ روز یاد رکھے نہیں اس کا پرووائڈر کون ہے، تو پھر شاید کچھ بہتری آئے۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیں لیکن کام نہیں کر رہے، ان کے پاس کچھ نہیں۔
اور اسی وجہ سے جو ہماری ڈے بائی ڈے جو ییلڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کتنا فرق ہے ہمارا اور دنیا کا، چائنا کا یا ویسٹ کا جو اس وقت ہے، بہت یا فرق ہے. انڈیا کا؟ دیکھیں جی انڈیا جو میں 75 من تک ایکڑ لے رہا ہے، ہم جو کاشت نہیں کر رہے بیکاز ہمارے پاس 10 من ایکڑ بھی نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ انڈیا لے رہا ہے، ہائیبریڈ میں لے رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جی کھادیاں ایک تو بڑی اس کی پرائس آئی ہیں، سیکنڈلی وہ مناسب ہے نہیں. پیسٹی سائڈ ویڈی سائڈ سب 2 نمبر ہے. کسان کس کا گربان پکڑے. بیج کا جرمینیشن ریشو نہیں ہے. چیز وہی ہے کہ ہم ایک دن اس کو یاد کرتے ہیں. اور جب کووڈ پڑا ہے سوائے کسان کے، کسان کو کووڈ نہیں پڑا، کسان نے اپنا مزدور نہیں نکالا. جی درست کہہ رہے ہیں. جی ہاں. اب اس پینڈیمک میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کووڈ سے تو کتنے مرے، بھوک سے کو مرا. ٹھیک. اب یہ پیسٹی سائڈس کی جو بات کی، میں چاہوں گا کہ بیج پہ، پیسٹی سائڈس پہ، پانی پہ اور بجلی پہ، ان 4 چیزوں پہ ذرا آپ بتا دیں. جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیج سب سے اہم ہے، کیونکہ بیج سے ہی اگا ہونا ہے نا. ساری جو yield بیج نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا بیج کے سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کیا گیا. اب ہم کوشش کر رہے ہیں، اب ہم نے ایک سیڈ ایکٹ نافذ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی انیکٹمنٹ کی ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ریسرچ سائنٹسٹ کوئی ورائٹی نکالے تو اس کو اس کی رائلٹی ملے. ٹھیک ہے. کوئی پلان ہے اس موجودہ ہماری یا آپ آج کسان ڈے کے موقع پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ریسرچ سینٹرز کو اتنے پیسے دلوانے جا رہا ہوں؟ اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ریسرچ سینٹرز پہ جو ہے توجہ دی جائے. 600 ارب کا کل اشتہار لگا ہے پنجاب میں، جو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے لاہور میں، ادھر اس میں سے کچھ کسانوں کے لیے نہیں ہے؟ یہ وہ تو اور بجٹ ہے نا. اب ہم نے بات کہی ہے کہ اب آئندہ کسانوں کے بجٹ میں کٹ نہیں لگایا جائے گا. 4 پوائنٹ بتائیے جو آپ چاہتے ہیں کہ جس سے کسان جو ہے وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور کسانوں کے گلے شکوے دور ہو سکتے ہیں. 4 چیزیں کیا کی جائیں؟ دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسرچ. ٹھیک ہے. ایک یہ اسی لیے میں نے بار بار اس پہ زور دے رہا تھا. ریسرچ کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ 0.18 ہے ایگریکلچر کی GDP کا. انڈیا 0.4 ہے، چائنا 0.5 ہے، برازیل 1.75. یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے، اس کو دور کیا جائے. کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. ٹھیک ہے. اور کاسٹ آف پروڈکشن میں آپ کی فرٹیلائزر آتا ہے، فرٹیلائزر آتا ہے، پیسٹی سائڈ آتی ہے، ہماری بجلی آتی ہے، اور بیج بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارے ہم سے کتنا آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہے؟ سر میں انڈیا کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ہمارے مطابق 1/3 ہے ان کی. اچھا. اتنا جو چیز انڈیا 30 روپے میں کر رہا ہے ہم 100 روپے میں. جو باہر سے چیز باہر سے منگوائی جائے، اگر وہ ملک سبسڈی دے رہا ہے کاشتکار کو تو اتنی اس پہ ڈیوٹی لگائی جائے. ٹھیک ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں بالکل الٹ ہے جی. اگر آپ باہر سے چینی منگوائیں ان کو پروٹیکشن ہے 30% ڈیوٹی ہے. اگر آپ سے اگر باہر سے کاٹن منگوائیں وہ ڈیوٹی فری ہے. اسی لیے پاکستان سے ڈیوٹی فری کرنے سے پاکستان میں کاٹن ختم ہو گئی ہے. اگر سبسڈی ملتی ہے تو وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ملتی ہے، کاشتکار کے لیے اناؤنس کی جاتی ہے، کاشتکار کو سبسڈی ملتی نہیں ہے. لیکن آج میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم باہر سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، غزے کے ہم کھانے پینے کی ہر چیز باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ترجیحات میں زراعت نہیں تھی، ہم نے زراعت پہ انویسٹمنٹ نہیں کی. آپ کی کیا مطالبات ہے؟ کون سی 4-5 چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ گدئی صاحب کو اپنے گورنمنٹ سے، پنجاب گورنمنٹ سے کرانی چاہیے تاکہ ہمارا بھی جو سیکٹر ہے، کیونکہ اس کا پنجاب کا جو سیکٹر ہے وہ بھارتی پنجاب سے زیادہ وہ پرفارم کرو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس وقت چونکہ صوبائی ہمارے پاس منسٹر بیٹھے ہیں، ورنہ تو پورے پاکستان کی بات ہم کریں. سر ایک تو وہ بھارتی پنجاب کا جیسے بتا رہے ہیں کہ جب ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئی انہوں نے اپنے ٹریکٹرز سینٹر کی طرف بھجوا دی. تو اس میں سارے پہلے گئے ایگریکلچر ذمہ دار لوگ گئے، لیکن ان کے ساتھ آپ جیسے ان سب جیسے لوگ شامل ہو گئے. وہ ایک ایسا کاروان بن کے وہاں چل پڑا ہے کہ گورنمنٹ کو اور پوری دنیا ان پہ آنکھیں لگائے بیٹھی ہے. صرف گردیری صاحب یا صوبائی گورنمنٹ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آواز اٹھائیں گے، کل کوئی اور دبا دے گا، کوئی اور اٹھائے گا. جب تک یہ پورا ملک ہمیں نہیں مانے گا کہ کسان بھی کوئی چیز ہیں، جس دن ہمیں بھی مانا جائے گا کہ ہم بھی ایک انڈسٹری ہیں، تو نیچرلی جب انڈسٹری دیں گے اس کے دوسری انڈسٹری کو جیسے اب ریلیف دے رہے ہیں، بینیفٹ دے رہے ہیں، ویسے چینی کا سیکٹر ہے، دیگر سیکٹرز کو جب سبسڈی دی جاتی ہے تو آپ کو پہنچتی نہیں ہے آپ تک. اس کے لیے باقاعدہ نظام جو ہے، کیونکہ اوکر صاحب یہی آپ نے بتایا. پیسٹی سائڈس کی جو بات ہے، جب پیسٹی سائڈس آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ہسپتال بھی بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ ہم نے ابھی ایک لائے عمل بنایا ہے. ہم نے 2-3 بنیادی تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جس سے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایڈلٹریشن وغیرہ جو ہے وہ اس کو تو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے. میرا پہلا ہی پیغام جو محکمے کو میں نے دیا تھا کہ کھاد اور پیسٹیسائڈ میں ایڈلٹریشن کی میری طرف سے 0 ٹالرنس ہوگی، اور میں نے کسی کو کہیں پہ یہ کیس پکڑ لیا تو میں نے اس کو. ان کے آنے کے بعد آپ کچھ بہتری دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیا تجویز کریں گے؟ کیسے ہمیں ان سے اور فیڈرل منسٹر دونوں سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، اس لیے
کہ دونوں کی تعلیم بھی ایگریکلچر میں ہے، خود اس درد کو سمجھتے ہیں کسان، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، میں یہ سمجھتا ہوں. آج ہم دیکھیں کہ ہم تقریباً اپنا 40% اپنا فروٹ ضائع کرتے ہیں شام کو جی 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 بالکل. ہم اپنے 40 سے 50% اپنی ویجیٹیبل ہم ضائع کرتے ہیں شام کے وقت، وہ باسی اگلے دن استعمال. جبکہ دنیا میں اب سعودیہ میں فرض کیا چلا جی سارے باہر سے آ رہا ہے، باہر سے یو اے میں سارا باہر سے 2000 کلومیٹر سے باہر 10,000 چائنا کلومیٹر سے آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو سیو کیا ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ انہوں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو ٹھنڈا کر کے. ان سے کیا مطالبات آپ؟ اچھا، یہ ہم بالکل حکومت اس طرف جائے، ویلیو ایڈیشن کی طرف جائے. اور آج دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی اگر ایکسپورٹ ہم سے کیوں زیادہ ہے، کیونکہ ان کی فرض کیا ٹیکسٹائل میں ہم سے 4 گنا ویلیو ایڈیشن زیادہ ہے. کاٹن جو ہے جی 4 گنا، وہاں پہ ایک پودا کاٹن کا پیدا نہیں ہوتا. جی ہماری یہاں پہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے سپنا آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس 30 جی سیکنڈ. بالکل. جیسے کتنی اس کی اہمیت ہے؟ بہت کسان کی اہمیت ہے سر. زندگی میں. اگر اس کو ایسوسیشن بنائی جائے اور اس میں کسان کو بھی شامل کیا جائے، جیسے کہتے ہیں سرگودا میں. جی میں نے اپنے علاقے میں دیکھا دنیا بدل گئی وہاں. جی ہاں سر آخری سوال، یہ جو سی پیک کا جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے اس میں پنجاب کس طریقے سے اپنا میکسیمم حصہ جو ہے وہ لے سکتا ہے؟ میں پنجاب کی بات اس لیے کر رہا ہوں چونکہ آپ پنجاب کے فوڈ منسٹر ہیں، ادروائز پورے پاکستان کو اپنا حصہ کیسے اس میں لینا چاہیے؟ جی یہ اور پنجاب کسانوں کے خدشات بھی جو اٹھ رہے ہیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے. یہ بھی یہ ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ سی پیک کا یہ جو مرحلہ آ رہا ہے نا نیکسٹ، اور اس میں انہوں نے جو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں نا چائنا والے، تو چائنا والے بھی پنجاب سے اسٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں. ان کا اپنی پرائورٹی میں جی ایسے ہی، اور اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ کوک صاحب، بہت بہت شکریہ سپنا. تو ہے تو بہت ہی سنجیدہ موضوع، مگر ایک مجھے رومانوی شعر یاد آ گیا، اس سے آپ کو میری جو کسان سے اور فصلوں سے محبت کا، زمین سے محبت کا اندازہ ہوگا کہ پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں. یہی کرتا ہے نا کسان، پھر تمہیں روز سنواریں تمہیں بڑھتا دیکھیں، کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لیں تم کو. شکریہ، اجازت دیجیے.